जंग की पहली जद पाक फ़ज़ाइया पर पड़ी। भारत के जदीद तैयारों का मुकाबला हमारे पुराने सैबर तैयारों और साहिब कमाल हवाबाजों ने खूब डट कर किया। जदीद और कदीम के अलावा तादाद के लिहाज से मुकाबला 1 और 10 का था। हमारे पास तैयारों का एक स्क्वाड्रन और 14 दिन का गोला बारूद था। भारत के पास कम से कम 10 स्क्वाड्रन और अनगिनत असला था। हमारे जहाज़ों ने पहले दिन 32 फ़िज़ाई मार्कों में हिस्सा लिया और मजमूई तौर पर 30,000 राउंड चलाए। ये फ़िज़ाइया की तारीख में एक दिन में एमुनेशन का सबसे ज़्यादा खर्च था। फ़िज़ाइया के अलावा दीगर हथियारों ने भी एक दिन में 70,000 गोलियाँ और गोले फेंक दिए। उससे हुकाम बाला को तशवीश हुई कि अगर एमुनेशन के योमिया खर्च की यही शरह रही तो तमाम ज़ख़ीरे 7 से 10 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। उन दिनों अंदाज़ा यही था कि हमें एक तवील जंग लड़ना पड़ेगी, जिसके लिए एमुनेशन के खर्च में कफ़ायत शुमारी बरतना ज़रूरी होगी। चनाचे एमुनेशन के असराफ पर पाबंदी लगा दी गई और सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक तैयारों और तोपों को फायर करने का हुक्म दिया गया। इसे कुदरत की सितम ज़रीफ़ी कहिए कि इस तरह बचाए हुए एमुनेशन के ज़खायर को चंद रोज़ बाद आग लगाकर ज़ाया करना पड़ा। पहले दिन के फ़िज़ाई हमले में भारतीय फ़िज़ाइया के 10-12 तैयारे तबाह हुए, मगर वो ढाका एयरपोर्ट को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। सिर्फ 4 बम एयरपोर्ट के नवाह में गिरे, जिनसे हमारी जंगी सलाहियत पर कोई असर न पड़ा। इस बराह रास्त बमबारी को बेसूद समझकर हिंदुस्तान को अपनी फ़िज़ाई स्ट्रेटजी बदलना पड़ी और उसने हमारे मवासलाती निज़ाम को दरम भरम करने की कोशिश शुरू कर दी। इस मकसद के लिए वो MiG-21 की जगह SU-7 और हंटर तैयारे फ़िज़ा में ले आया। ये तैयारे सरहदों पर अपनी बड़ी फ़ौज की मदद के अलावा घाटों, पतनों और मुसाफिर बरदार कश्तियों पर हमले करने लगे। इस लाए अमल से ढाका एयरपोर्ट पर दबाव कुछ कम हुआ, जिसकी वजह से 5 दिसंबर को हमारी फ़िज़ाइया को कुमेला और चंद दूसरे इलाकों में बर्री फ़ौज की अयानत का मौका मिला। सरहदी इलाकों में भारतीय फ़िज़ाइया से बराह रास्त टक्कर लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि हमारे तैयारों को सरहदों तक जाने और वापस आने में इतना वक़्त और इतना ईंधन खर्च करना पड़ता था कि फ़िज़ाई जंग के लिए उनमें बहुत कम सकत बाकी रह जाती थी। उनकी कुल फ़िज़ाई सलाहियत सिर्फ 35 मिनट थी। 5 दिसंबर का सारा दिन और फिर अगली रात हमारी तोपों और तैयारों ने दुश्मन के जहाज़ों को एयरपोर्ट पर फटकने न दिया। लेकिन 6 दिसंबर की सुबह हमारे सैबर एक सरहदी मार्च से वापस आए और एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई छाता ताने कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग के लिए उड़ने वाले थे कि हिंदुस्तान के 10 MiG-21 तैयारे उमड़ आए। हमारी तैयारा शिकन तोपों ने उन्हें ललकारा, मगर बेसूद। वो रूसी साख्त के 5-5 किलोग्राम वजनी 6 बम गिराने में कामयाब हो गए, जिनमें से 2 बम रनवे पर पड़े। उन बमों की साख्त कुछ ऐसी थी कि वो पहले सीधे ज़मीन में धंस जाते और फिर चंद साने बाद फटते, जिससे मुतासरा ज़मीन में एक बहुत बड़ा शगाफ पड़ जाता। ये दोनों बम एक दूसरे से कोई 1200 मीटर के फासले पर गिरे और दोनों जगहों पर वसी और गहरे शगाफ छोड़ गए। हर गड़ा तकरीबन 10 मीटर गहरा और 20 मीटर चौड़ा था। इस नुकसान की वजह से रनवे काबिल इस्तेमाल ना रहा। मुरम्मत का काम बड़ी तनदेही से शुरू किया गया। फ़िज़ाइया और फ़ौज के MES के महकमे इस काम में जुट गए। मुकामी इंजीनियरिंग बटालियन के जवानों और चंद बिहारी मज़दूरों ने भी हाथ बटाया। ऊपर से भारतीय फ़िज़ाइया पै दर पै हमले करती रही और इधर ये लोग दरमियानी वक्फ़ों में मसरूफ़ कार रहे। ऐन मैदान जंग में काम करते करते 11 आदमी हलाक और 20 ज़ख्मी हो गए। अगली रात 6 और 7 दिसंबर की दरमियानी शब गढ़ों को भरने की जान तोड़ कोशिश की गई। माहिरीन का कहना था कि 6 से 8 घंटे काम करने की मोहलत मिल जाए तो रनवे काबिल इस्तेमाल हो जाएगा, मगर भारतीय तैयारों के ताबड़तोड़ हमलों की मदाफ़त का काम सिर्फ तैयारा शिकन तोपों के सुपुर्द था, क्योंकि हमारे जहाज़ परवास से आरी थे। ज़ाहिर है रनवे ख़राब था। दुश्मन की यलगार कामयाब रही और रनवे के अहम मुकामात पर 3 और शगाफ पड़ गए, जिन्हें पुर करने के लिए मज़ीद 36 घंटे दरकार थे। इतनी तवील मोहलत कहाँ मिलती। कोशिश जारी रही, मगर हम रनवे मरम्मत करके दोबारा अपनी फ़िज़ाइया को उड़ाने का मौका फराहम ना कर सके। गोया 6 दिसंबर की सुबह से हमारी फ़िज़ाइया बेकार होकर रह गई। ये मकसद हासिल करने के लिए दुश्मन के कम अज़ कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 तैयारे तबाह हुए, जिनमें से 7 हमारी फ़िज़ाइया ने मार गिराए और बाकी हमारी तैयारा शिकन तोपों का शिकार हुए। ढाका एयरपोर्ट से कोई 5 किलोमीटर शुमाल में करमटेला एयरपोर्ट ज़ेर तमीर था, जिसका मरकज़ी रनवे मुकम्मल हो चुका था, मगर दीगर सहूलतें
مفقوز تھیں۔ پرانے اور نئے ہوائی اڈوں کے نکارہ ہو جانے کے بعد یہ تجویز بھی زیر غور آئی کہ ڈھاکہ ایئرپورٹ کے قریب ایوب نگر دارالحکومت ثانی کی وسیع سڑکوں کو رن وے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اگر وہاں سے ہمارے سائبر طیارے پرواز کر سکیں مگر اتر نہ سکیں تو کم از کم دشمن کو نقصان پہنچا کر پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا دیں۔ اس تجویز کے حامیوں کا کہنا تھا کہ اپنے سائبر طیارے زمین پر کھڑے کھڑے دشمن کے حوالے کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ انہیں دشمن پر تباہی برسانے کے بعد ضائع کر دیا جائے۔ جب یہ تجویز پاکستان ایئر فورس ڈھاکہ کے بیس کمانڈر کو پیش کی گئی تو انہوں نے فنی وجوہات کی بنا پر اسے ناقابل عمل قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی مشرقی پاکستان میں ہماری فضائیہ کا کردار ختم ہو گیا۔ اب ڈھاکہ میں فضائیہ کے لڑاکا پائلٹوں کا کوئی مصرف نہ رہ گیا تھا، چنانچہ انہیں ایک دوست ملک کے توسط سے مغربی پاکستان بھجوا دیا گیا جہاں ہماری فضائیہ ابھی سرگرم تھی۔ 10 پائلٹ 8 دسمبر کو اور 9 دسمبر کو ڈھاکہ سے روانہ ہوئے۔ پیچھے ہیلی کاپٹروں کے پائلٹ اور ان کے انسٹرکٹرز رہ گئے۔ ان کے علاوہ آرمی ایوی ایشن کے پائلٹ اور ہیلی کاپٹر بھی ڈھاکہ میں ہی رہے۔ پی اے ایف کو اس مختصر رول پر کوئی افسوس نہ تھا، کیونکہ امن کے زمانے میں یہ بات تسلیم کی جا چکی تھی کہ موجودہ وسائل کے مطابق ہماری فضائیہ جنگ کے زمانے میں 24 گھنٹے سے زیادہ فعال نہ رہ سکے گی۔ یہاں وہ 64 گھنٹے جی لیے، یہ ان کی سخت جانی، حوصلے اور فنی مہارت کا کمال تھا۔ پاک فضائیہ کی عدم موجودگی میں ڈھاکہ کے فضائی دفاع کی ساری ذمہ داری ہماری طیارہ شکن توپوں پر آن پڑی، جو مشرقی پاکستان میں سب سے پہلے گرجیں اور سب سے آخر میں خاموش ہوئیں۔ میں نے کچھ وقت ان بہادر توپچیوں کے ساتھ بھی گزارا۔ مجھے یاد ہے توپ خوب چلا رہی تھی، آسمان بالکل صاف تھا، ہمارے توپچی پوری ٹوپیاں پہنے کھلے میدان میں دشمن کے جہازوں کے منتظر تھے۔ یوں ہی بھارتی طیارے نمودار ہوتے، یہ فوراً توپ کا دانہ اس کی سیدھ میں کرتے، جلدی جلدی نشانہ باندھتے اور اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ گولوں کی بوچھاڑ کر دیتے۔ ادھر آگ کی حدت، ادھر ایمان کی حرارت اور پھر گرم گرم میدان جنگ، روح کو گرما دینے والا عجب منظر تھا۔ میں نے جنگ کے انتہائی نازک وقت میں جو لمحے ان توپچیوں کے ساتھ گزارے، میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ مشرقی پاکستان میں ہماری بحریہ کی حالت فضائیہ سے چنداں بہتر نہ تھی۔ اس کی کل طاقت کومیلا، راجشاہی، جیسور اور سلٹ نامی 4 کشتیوں پر مشتمل تھی۔ ریئر ایڈمرل محمد شریف ان کے سربراہ اعلیٰ تھے۔ یہ کشتیاں در حقیقت بحری راستوں سے اسمگلنگ کو روکنے کے لیے خریدی گئی تھیں۔ ان پر 40-60 ملی میٹر کی ہلکی توپیں نصب تھیں اور ہر کشتی کی عملے کی تعداد 29 تھی۔ ان کی زیادہ سے زیادہ رفتار 20 ناٹ بحری میل تھی۔ ریئر ایڈمرل شریف نے جنگ سے پہلے اپنے وسائل میں اضافہ کے لیے مقامی طور پر مزید 17 کشتیاں حاصل کر لی تھیں، جن میں سے بعض پر 12.7 ملی میٹر بھاری مشین گن اور بعض پر 50 mm یا 30 mm بروننگ مشینیں لگائی گئی تھیں۔ یہ کشتیاں شرپسندوں کی تعاقب یا سرکوبی کے لیے بہت مفید تھیں، مگر ان کا بھارتی بحری بیڑے سے کوئی مقابلہ نہ تھا، جس میں ایئر کرافٹ کیریئر کے علاوہ کئی ڈسٹرائر اور فریگیٹ شامل تھے۔ پاک بحریہ کو ایک ناممکن کام کا سامنا تھا۔ وسائل محدود اور فرائض غیر محدود۔ صوبے کے اندر ہزاروں میل لمبے دریاؤں اور نالوں کو شرپسندوں سے پاک رکھنے کے علاوہ اس کے ذمے ہمارے 600 کلومیٹر طویل ساحل سمندر کا دفاع بھی تھا، جو برما کی سرحد پر واقع تنکاف سے لے کر مغربی بنگال کے پاس پسر تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کراچی اور چٹاگانگ کے درمیان ہزاروں میل آبی گزرگاہیں تھیں جن پر بھارت کو بالادستی حاصل تھی۔ جنرل نیازی کی طرح بلند و باغ دعوے کی بجائے ریئر ایڈمرل شریف نے حقیقت پسندی سے کام لیا اور بری اور بحری سطح پر اعلیٰ افسروں کو جنگ سے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ ان حالات میں نیوی سے کسی قسم کے مؤثر دفاع کی توقع نہ رکھنا۔ انہوں نے محدود وسائل کے پیش نظر صرف چٹاگانگ اور کھلنا کے قریب منگلا کے بحری اڈوں پر توجہ دی اور باقی ساحل سمندر اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ چٹاگانگ کے دفاع کے لیے ایک ساحلی دفاع بیٹری قائم کی گئی جس کے پاس 2 توپیں تھیں۔ توپ کا دانہ صرف 4 انچ تھا اور اس کی مار 12,000 میٹر تھی۔ چٹاگانگ ایئرپورٹ کی حفاظت کے لیے رضاکاروں کی مدد سے ہنگامی طور پر ایک طیارہ شکن بیٹری کھڑی کر دی گئی اور چٹاگانگ کے ساحلی علاقے پر نظر رکھنے کے لیے میرین بٹالین رکھی گئی۔ منگلا رپورٹ کا دفاع ایسٹ پاکستان سول آرم فورسز کی ایک کمپنی کے سپرد تھا۔ بحریہ کی طرف سے وہاں چند کشتیاں گن بوٹ رکھی گئی تھیں، جن میں سے اکثر ہنگامی طور پر مشین گن فٹ کر کے مسلح کی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ وہاں 25 پاؤنڈ وزنی گولے والی 2 توپیں تھیں۔ یہ تھی کل پونجی جس سے ہمیں ایک بھرپور جنگ لڑنا تھی۔ 3 دسمبر کو جب اچانک جنگ چھڑ گئی
تو گشتی کشتیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ راجشاہی نامی کشتی چٹاگانگ کے مستفر سے نکل کر سندیپ کی آبنا کینال میں گھوم رہی تھی۔ سیلٹ کسی فنی خرابی کی وجہ سے بیکار کھڑی تھی، صرف کومیلا گودی میں چاقو چبند موجود تھی۔ بحریہ کے ہیڈ کوارٹر ڈھاکہ سے یہ حکم پہلے ہی جاری کیا جا چکا تھا کہ جنگ چھڑنے کی صورت میں تمام کشتیاں بندرگاہوں کے محفوظ ٹھکانوں میں سمٹ آئیں۔ 3 دسمبر کو اعلان جنگ کے بعد کشتیاں تو بندرگاہوں میں آ گئیں، لیکن ان میں سے 23 غیر ملکی جہازوں اور 7 کوسٹروں کا کیا بنے گا جو کھلے سمندر میں لنگر انداز تھے۔ انہیں نہ بندرگاہ کے اندر سمویا جا سکتا تھا اور نہ وہاں سے غائب کیا جا سکتا تھا۔ ان کو کسی قسم کی ہدایات دینے کے لیے کوئی مواصلاتی رابطہ بھی نہ تھا، کیونکہ وہ اپنے وائرلیس سیٹ صرف مقررہ وقت پر کھولتے تھے۔ رابطے کی واحد ترکیب یہ تھی کہ کوئی جیالہ ہمت کرے اور ذاتی طور پر ان کو تازہ صورتحال سے آگاہ کرے۔ چنانچہ بحریہ کا ایک جواں سال افسر چند جان نثاروں کو ساتھ لے کر ایک کشتی پر روانہ ہو گیا۔ وہ فرداً ہر جہاز کے پاس گیا، اس کے کیپٹن کو جنگی صورتحال سے آگاہ کیا اور مشورہ دیا کہ اپنی سلامتی کے لیے اپنے اپنے ملک کا جھنڈے سر بلند کر لیں۔ چٹاگانگ میں جنگ کا دھماکہ 3 اور 4 دسمبر کی درمیانی رات کو کوئی 2 بجے سنائی دیا، جب دشمن کے جہازوں نے تیل کے ایک ذخیرے کو نظر آتش کر دیا۔ اگلے روز الصبح ایک ہلکا سا بے زرر طیارہ آہستہ آہستہ سمندر سے شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ چٹاگانگ ایئرپورٹ پر متعین طیارہ شکن بیٹری کے 9 آموز رضاکاروں نے سوچا کہ کیا بے جان سی شے پر ایمونیشن ضائع کرنا ہے، کوئی جیٹ طیارہ آئے گا تو مقابلے کا مزہ بھی آئے گا۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوا جب یہی بے زرر سا طیارہ ریفائنری کو بھگ سے اڑا گیا۔ اس کے بعد 5 کینبرا طیاروں کا ایک پرا نمودار ہوا جس کو مستعد رضاکاروں نے نشانہ بنایا اور ان میں سے 2 کو مار گرایا۔ اسی اثناء میں یہ غیر مصدقہ اطلاع ملی کہ گزشتہ رات دشمن قطبیہ جزیرے پر اتر گیا ہے۔ یہ جزیرہ چٹاگانگ کے قریب ہی تھا اور دشمن کے وہاں اترنے سے چٹاگانگ کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ چنانچہ چٹاگانگ پورٹ کے انچارج کمانڈور نے سوچا کہ اگر دشمن دروازے پر دستک دے رہا ہے تو گشتی کشتیوں کو بچا کر رکھنے کا کیا فائدہ۔ چنانچہ اس نے کومیلا، بلور گھاٹ اور راجشاہی کو اس مشن کے ساتھ روانہ کر دیا کہ وہ صورتحال کا جائزہ لیں اور حسب ضرورت کارروائی کریں۔ جب راجشاہی مقررہ مقام پر پہنچی تو اسے دشمن کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ یہ بھی وہیں تھی کہ اوپر سے دشمن کے 4 ہنٹر طیارے حملہ آور ہوئے۔ راجشاہی نے 40-60 ملی میٹر توپ سے انہیں دور رکھنا چاہا مگر ناکام رہی۔ الٹا اس کو 6 ضربیں آئیں جن سے انجن کو آگ لگ گئی اور پانی بھی گھپ گھپ اندر آنے لگا۔ یوں لگتا تھا کہ آگ اور پانی جو ہمیشہ سے ایک دوسرے کے دشمن چلے آتے ہیں، آج ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تعاون پر اتر آئے ہیں تاکہ اس بیچاری کشتی کو تباہ کر دیں۔ راجشاہی کے کیپٹن اور اس کے ساتھیوں نے اسے بچانے کی جان توڑ کوشش کی۔ اس جدوجہد میں کیپٹن سمیت 5 آدمی زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک چل بسا، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پانی اور آگ سے برسرے پیکار رہے۔ دشمن کے طیارے گن بوٹ سے شعلے بھڑکتے دیکھ کر واپس چلے گئے۔ بوٹ کے عملے کی کوششیں بالآخر برآور ثابت ہوئیں اور راجشاہی کو بچا لیا گیا۔ کومیلا راجشاہی سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی، لیکن یہ بھی اس کی مدد کو نہ پہنچ سکی کیونکہ خود اس پر دشمن کے 9 طیارے ٹوٹ پڑے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا ہر پائلٹ نشانہ بازی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر حملے کے بعد کشتی یوں ڈول جاتی جیسے کمزور حریف طاقتور باکسر کا گھونسا کھا کر لڑکھڑا جاتا ہے۔ کومیلا کے عملے کے کئی ارکان بھی زخمی ہو چکے تھے، مگر انہوں نے اسے بچانے کی کوشش جاری رکھی۔ اچانک ہوائی جہاز کا ایک نشانہ سیدھا تیل کی ٹینکی میں آ لگا جس سے اس میں آگ لگ گئی۔ تھوڑی دیر میں یہ آگ پھیل کر اس حصے میں پہنچنے والی تھی جہاں بارود کے 600 گولے رکھے تھے۔ چنانچہ کیپٹن نے حکم دیا کہ کومیلا کو چھوڑ کر اپنی اپنی جان بچائی جائے، لہذا 2 افسروں اور 21 ارکان پر مشتمل حفاظتی پیٹیوں سمیت سمندر میں کود گیا۔ ادھر کودنے سے پانی اچھلا، ادھر بارود کی آگ لگ جانے سے دھماکے شعلہ دار بلند ہوئے، کومیلا کے پرخچے اڑ گئے۔ تیسری کشتی بلور گھاٹ جو ہوائی حملوں سے محفوظ رہی، کومیلا کے عملے کو اٹھانے اور چٹاگانگ پورٹ پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ کھلنا کے قریب منگلا پورٹ نسبتاً چھوٹی اور غیر اہم تھی، وہاں دفاعی جمعیت بھی کم تھی۔ بحری طاقت میں صرف جیسور گن بوٹ وہاں تھی، باقی 5 کشتیاں وہ تھیں جو ہنگامی طور پر وسائل بڑھانے کی خاطر تیار کی گئی تھیں۔ ان میں سے 2 تو جنگ سے پہلے روز ہی تباہ ہو گئیں اور باقی 3 قریب ترین جنگل میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئیں۔ جہاں تک بحری جنگ کا تعلق ہے، پاکستان بحریہ 24 گھنٹوں میں ہی دم توڑ گئی۔ البتہ ساحلوں پر پہرا دینے والے دفاعی قلعوں کا دفاع کرنے اور صوبے کے اندر فوجی جوانوں اور سازوسامان کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانے میں یہ آخری وقت تک فعال رہی۔
جب فضائیہ اور بحریہ جنگ کے ابتدائی ایام میں ہی اپنا اپنا کردار ادا کر کے میدان جنگ سے غائب ہو گئیں تو ساری ذمہ داری جنرل نیازی اور ان کی زیر کمان 45,000 ریگولر فوج اور 73,000 نیم عسکری نفری پر آن پڑی۔ اب جنگ کا فیصلہ دو باتوں پر تھا: فوج کی جسمانی بہادری اور اس کے کمانڈر کی اخلاقی جرأت۔ آئیے پہلے اپنے جنرل نیازی کی ایک جھلک دیکھتے چلیں۔ جنرل نیازی ہر روز صبح 8:30 بجے آپریشن روم میں چیدہ افسروں کی کانفرنس بلاتے۔ وہ ہر افسر سے خندہ پیشانی سے پیش آتے اور بول چال اور حرکات و سکنات سے بالکل نرم لگتے۔ البتہ ایک بات ذرا عجیب سی لگتی کہ وہ مشرقی پاکستان میں جنگ پر توجہ دینے کی بجائے شروع میں مغربی پاکستان میں زیادہ دلچسپی لیتے رہے۔ انہوں نے آپریشن روم میں مغربی دیوار پر مغربی پاکستانی محاذ کا ایک بڑا سا نقشہ لگوا رکھا تھا، جس پر وہاں کی جنگی صورتحال دکھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پن لگے تھے۔ دن میں 2 مرتبہ اور بعد میں 1 مرتبہ GHQ سے مغربی محاذ کی صورتحال کا نچوڑ تار سگنل کے ذریعے ڈاکا پہنچتا تھا۔ ایک افسر کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اس سگنل میں درج اطلاعات کو نقشے پر سرخ اور سبز پن لگا کر واضح کر دیا کرے۔ سرخ پن دشمن کی پوزیشن ظاہر کرتے تھے اور سبز ہماری۔ میں جنرل نیازی کی اس میٹنگ میں روزانہ حاضری دیتا۔ حالانکہ میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا، میں نے دیکھا کہ مغربی پاکستان کی مشرقی سرحد سے چند سینٹی میٹر دور بھارت کی جانب 3-4 سبز پن لگے تھے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے قدم دشمن کی سرزمین پر ہیں۔ 4 دسمبر کو دوپہر کے قریب میں آپریشن روم میں داخل ہوا تو سارا ماحول خوشی سے چہکتا ہوا پایا۔ حیران تھا کہ چند گھنٹوں میں کون سا میدان مار لیا ہے۔ پتہ چلا امرتسر فتح ہو چکا ہے اور فیروز پور فتح ہونے والا ہے۔ ہماری فوجیں اس کے قرب و جوار میں پہنچ چکی ہیں۔ میں نے پوچھا اگر یہ خبر درست ہے تو GHQ سے آنے والے سگنل میں اس کا ذکر کیوں نہیں؟ ایک صاحب بولے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک وہاں ہماری پوزیشن مستحکم نہیں ہو جاتی GHQ اس کا دعویٰ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ میں جنرل نیازی کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کرسی سے اٹھ کر پہلوانوں کی طرح ڈنٹر پیلنے لگے۔ انہوں نے تانے کے انداز میں کہا، دیکھا تم نے؟ میں جب کہا کرتا تھا کہ اگر جنگ چھڑی تو میدان جنگ بھارت کی زمین بنے گی تو تم مجھے غیر ضروری خوش فہمی نہ پیدا کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے، مگر اب دیکھ لو، اگر میں نہیں تو میرا بڑا بھائی یعنی مغربی پاکستان تو جنگ کو ہندوستان کے علاقے میں لے گیا ہے۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے ٹیلی فون گھما کر گورنر مالک کو بھی یہ خوشخبری سنا دی۔ گورنر نے کہا، جنرل صاحب چوانڈانگا کا کیا حال ہے؟ چوانڈانگا گورنر M.A. مالک کا آبائی گاؤں تھا جو جیسور سیکٹر میں سرحد سے چند میل اندر واقع تھا۔ اس دن بھارتی فوجیں وہاں پہنچ چکی تھیں۔ جنرل نیازی نے حکم دیا کہ امرتسر فتح ہونے کی خبر مشرقی پاکستان کے کونے کونے میں تمام فوجیوں تک پہنچا دی جائے، کیونکہ اس سے ان کے مورال پر خوشگوار اثر پڑے گا۔ ایڈمرل شریف نے کہا، بہتر ہوگا کہ پہلے اس خبر کی تصدیق کرا لی جائے۔ میں سب سے جونیئر تھا، مجھے ہی حکم ملا کہ پتہ کرو خبر کہاں سے آئی ہے۔ میں نے ساتھ والے آپریشن روم سے پوچھا، جواب ملا PAF بیس ہے ڈھاکہ کے آپریشن روم سے اطلاع آئی ہے۔ سنا ہے وہاں پشاور سے ایئر فورس کے کمانڈر ان چیف نے ہاٹ لائن پر اطلاع دی ہے۔ میں نے ڈھاکہ ٹیلی فون کیا اور کہا، کیا آپ نے امرتسر اور فیروز پور کے متعلق کوئی خبر سنی ہے؟ جی ہاں۔ کہاں سے اطلاع آئی ہے؟ ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر سے۔ جب ڈھاکہ میں اس خوشخبری کا کھوج نہ مل سکا تو راولپنڈی فون کھڑکائے گئے، وہاں سے بھی تصدیق نہ ہو سکی۔ بلاخر یہ خبر سراسر بے بنیاد نکلی۔ خوشی کی جو لہر اچانک اٹھی وہ فوراً یاس میں ڈوب گئی۔ اگلی صبح 8:30 بجے کانفرنس ہوئی۔ سبز پن وہیں تھے جہاں پہلے روز تھے۔ ریڈیو پاکستان پر کان لگائے شاید کوئی تازہ خبر سننے میں آئے۔ وہاں بھی ہر بلیٹن میں یہی جملہ سننے میں آتا، ہماری بہادر فوج اپنے دم میں مضبوط کر رہی ہے۔ ایک صاحب نے تنگ آ کر کہا، انہیں اور بیلچے بھیجو تاکہ جلدی سے یہ کام نمٹا کر آگے بڑھ سکیں۔ 6 دسمبر کو جنرل نیازی مغربی محاذ سے مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے صبح کانفرنس میں GHQ سے آمدہ تار کے اقتباسات پڑھوانے بند کر دیے اور دیوار پر مغربی پاکستان کے نقشے ہٹوا دیے۔ وہ دوبارہ مشرقی پاکستان کے خول میں سمٹ آئے جہاں تاریکیاں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ مشرقی پاکستان کے نقشوں پر سبز اور سرخ پن کی بجائے اسی رنگ کی پنسلوں سے لکیریں کھینچ کر پاکستانی اور ہندوستانی افواج کی پوزیشن دکھائی گئی۔ سبز تیر ہماری پہ سپاہی اور سرخ تیر دشمن کی چڑھائی کی نشاندہی کر رہے تھے۔ آئیے ان تیروں کے چکروں سے نکل کر خود محاذ جنگ پر چلیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جنگ کا رنگ کیا ہے۔